सूरह अहकाफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें उनके दरमियान हैं बरहक और मुअय्यन मुद्दत के लिए पैदा किया है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, क्या ये इस चीज़ से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इन्हें खबरदार किया गया है? ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि कभी तुमने आंखें खोल कर देखा भी उन चीज़ों को जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो? एक नज़र मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने कौन सी ज़मीन पैदा की है या आसमानों की तख्लीक में उनका क्या साझा है। इससे पहले कि कोई किताब या इल्मी रिवायत इन अकायद के सबूत में मेरे सामने पेश करो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। और उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उनको पुकारे, जो रोज़े क़यामत तक उसको जवाब न दे सकेंगे। और जवाब देना तो दरकिनार, उनको तो उनके पुकारे जाने तक की भी खबर नहीं होती। और जब क़यामत के दिन लोग हिसाब के लिए जमा किए जाएंगे तो ये माबूद उल्टे उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। और अब हमारी वाज़े आयात उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों ने इनकार किया है इस सच्चाई का जब वो उन तक आ पहुंची है, कहते हैं कि ये तो सरी झूठ है। क्या वो कुरान की निस्बत कहते हैं कि इसे महज खुद से ही घड़ लिया है? ए पैगंबर, तुम इनसे कहो कि अगर मैंने इसे घड़ लिया है तो तुम लोग मुझे अल्लाह की पकड़ से ज़रा भी न बचा सकोगे। वो खूब जानता है जो बातें तुम इस कुरान के बारे में बना रहे हो। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है, और वो बड़ा बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। ए पैगंबर, इनसे कहो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर तो नहीं, और मैं नहीं जानता कि आइंदा मेरे साथ क्या मुआमला किया जाएगा, और ना ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इस बात की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। इनसे कहो कि कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार किया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब के नाजिल होने की गवाही भी दे चुका है, सो वो तो ईमान ले आया और तुम अकड़े ही रहे। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। और जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है वो ईमान लाने वालों की निस्बत कहते हैं कि अगर ये कुरान कोई अच्छी चीज़ होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते। और जब इन लोगों को उसके ज़रिए हिदायत नसीब ना हुई तो अब इसके सिवा और क्या कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब तौरात भी रहनुमा और रहमत थी, और ये किताब तौरात की पेशनगोइयों का मिस्ताक है और अरबी ज़बान में है, ताकि जालिमों को खबरदार कर दे और नेकोकारों को बशारत दे दे। बेशक जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर आखिर तक इस अकीदे पर जमे रहे, तो आखिरत में ना तो उन पर कोई खौफ तारी होगा ना वो गमगीन होंगे। यही लोग अहले जन्नत हैं कि इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये उनके आमाल का बदला है जो वो दुनिया में करते रहे। और देखो, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने मुशक्क़त उठा उठा कर उसे पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही उसे जना।
اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں کم سے کم 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی صالحیت پیدا کر دے کہ میرے لیے موجب راحت ہو۔ میں نے تیری طرف رجوع کر لیا اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتیوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف، دل پک گیا تم سے، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں اور کسی کو مر کر جیتے دیکھا نہ سنا، اور ماں باپ کا یہ حال ہے کہ دونوں اللہ کی دہائی دیتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں، تیرا ناز ہو، ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے، یہ محض اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ انہی کے قماش کے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کے شمول میں یہ بھی وعدہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ بے شک یہ لوگ اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے خسارے میں پڑنے والے ہی تھے، اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے اچھے یا برے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے اور ان پر کسی طرح کا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب یہ کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے حصے کے مزے اڑا چکے ہو اور ان سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، بس آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے کہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا کرتے تھے، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں سے عاد کے بھائی ہود کا ذکر کرو، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ بولے، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا، تو لے آ ہم پر وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ ہود نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو بولے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب الہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ بڑے زور کی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور دیکھو، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی جن میں تم اہل مکہ کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سبھی کچھ دیے تھے،
لیکن ازبس کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اس لیے نہ تو ان کے کان ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور آخر کار اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے آس پاس کی کتنی ہی بستیاں ہلاک کر کے ماریں، اور ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی طرح طرح سے دکھائیں تاکہ وہ اپنے اصل خالق و مالک کی طرف رجوع کریں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور آخر مبتلائے عذاب ہوئے۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اس کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، بلکہ وقت پر الٹے ان کی نظر سے غائب ہو گئے، اور یہ محض ان کا جھوٹ اور گھڑی ہوئی بات تھی۔ اور اے پیغمبر، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، پھر جب وہ اس جگہ حاضر ہوئے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، چپ بیٹھے سنتے رہو۔ پھر جب قرآن کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنے قوم کی طرف لوٹ گئے کہ ان کو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کریں، اور ان سے جا کر کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے باب میں پہلے سے موجود ہیں، اور حق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے اس پیغمبر کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے، وہ زمین میں کہیں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے ذرا بھی نہ تھکا، وہ ضرور اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں قادر نہ ہو، وہ تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ دوزخ اب بھی حقیقت نہیں ہے؟ کہیں گے، ہاں، ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا، اچھا تو اپنے کفر و انکار کی پاداش میں عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے پیغمبر، جس طرح اور اولو العزم پیغمبروں نے کافروں کی ایذاؤں پر صبر کیا، تم بھی صبر کرو، اور ان منکرین کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو، جس روز یہ لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے۔ لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچا دیا گیا، پس کیا اب اس کے بعد نافرمانوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟